मैं मोहब्बत और नफ़रत दोनों में शिद्दत का कायल हूँ। मैं मोहब्बत और नफ़रत दोनों में शिद्दत का कायल हूँ। मुझे इन जज्बों की खाना पूरी अच्छी नहीं लगती। मुझे इन जज्बों की खाना पूरी अच्छी नहीं लगती। ये तो एक तर्ज़ रफ़ाकत है, निभाते हैं जिसे वरना। ये तो एक तर्ज़ रफ़ाकत है, निभाते हैं जिसे वरना। बहुत से दोस्तों से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। ये शेर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को सुनाया है, नज़ीर तबस्सुम साहब, डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम, पेशावर यूनिवर्सिटी में इनका नाम है सरगम, और बहुत अच्छे शायर हैं। और इनमें हकीकत बयान की है, जो मोहब्बत करें तो किसी से टूट के करेंगे, वरना वो मोहब्बत नहीं है। इसी तरह दुश्मन भी ख़ानदानी रखना चाहिए, दुश्मन भी ख़ानदानी होना चाहिए। और जज्बों की खाना पूरी होती है। दोस्त तो बेशुमार हैं, दोस्त तो हज़ारों हैं, लेकिन सच्चे और सुच्चे दोस्त थोड़े मिलते हैं। इन्हीं अच्छे दोस्तों में हमारा एक बेहतरीन दोस्त जो मेरे साथ करीब बैठे हैं, इनका नाम इदरीस साहब हैं। तो सर से बहुत पुरानी दोस्ती है, 25-30 साल हो गए हैं सर से दोस्ती। और सच्ची दोस्ती भी सर ने क्या बताया, नमाज़ पढ़ के हम आ रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने मवाज शरीफ, जहाँ आप वसल्लम चेहरा मुबारक है, वहाँ आपका नाम ले के उम्रे पे सलाम अर्ज़ किए। ये दोस्ती निभाने वाली बात है। तो ये ऐसी कैफियत बयान नहीं की जा सकती। वो बंदा समझ सकता है ये जज्बा जिसने उम्रा किया हो या रसूल वसल्लम के पास हाज़िरी दी हो, तो उधर बंदा अपने आप में नहीं होता, वो ऐसी कैफियत है। तो इनका मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, इदरीस साहब का। इदरीस साहब को एक तो इनका शुक्रिया इस हवाले से भी अदा करते हैं कि सर ने इतना बड़ा काम किए, तो उधर जाके रसूल वसल्लम की बरगाह में मेरा सलाम अर्ज़ कर दिए, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरे इन बच्चों को हम लाए हैं 0.5 पे, ये हमारा 0.5 है एकेडमी का। इदरीस साहब से मिलवाना था। इदरीस साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अपना एक एक्सपीरियंस और इन बच्चों को मैसेज दें। पहले भी बच्चे आपके पास में लाया था, और आपने जितने बच्चे आए सारे सिलेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ट्रिक्स बताई, ऐसी बातें की, ऐसा जज्बा पैदा किया कि सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट। सर का अपना बेटा जो है माशाल्लाह रेंजर्स कैडेट कॉलेज में HOD हैं एक डिपार्टमेंट की। सर ख़ुद भी वापडा कैडेट का तरबेला में इकट्ठे हम रह चुके हैं, स्पोर्ट अफसर थे। इसके अलावा SSG का कैडेट कॉलेज मंजान बाज़म, वहाँ सर रह चुके हैं। आर्मी का एक एक्सपीरियंस है, PMA में काफ़ी अर्सा गुजारा हूँ। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से पास आउट, इस टाइम सीनियर ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर जनरल इनके स्टूडेंट्स हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इदरीस साहब के पास मौजूद हैं। जी सर। मैं इन बच्चों से यही कहूँगा कि बेटा कामयाबी के लिए, जैसे कि आपने उधर लेक्चर सुना है, ईमानदारी, डिसिप्लिन, काम पे उठना, काम पे सारा काम करना। कर दो। तो हमारी जो आर्मी की लाइफ है उसमें सबसे पहले डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है, यानी टाइम पे उठना, टाइम पे जाना, टाइम पे सारे काम करने, ठीक है। तो हमारे जो इवेंट है ना, वो जो आपके ISSB में काम आते हैं या PMA में, वो है पुशअप, सेटअप, चिनअप, रोप, 1 माइल, 9 माइल वगैरह। तो ये सारे प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें लेक्चर बहुत कम है, डेमोस्ट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वो किस तरीके से चीज़ करनी है। तो करने के लिए सबसे पहले जो है उसको फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। एक बंदा फिज़िकली फिट नहीं है, उसकी टांगें काम नहीं कर रही हैं, वो दौड़ेगा कैसे। एक बंदे के बाजू मजबूत नहीं है, वो पुशअप कैसे निकालेगा, चिनअप कैसे निकालेगा, ठीक है। तो फिटनेस के लिए सबसे पहले अपनी आप को, अपनी बॉडी को जो है ना वो फिट करना और जिस्म को तैयार करना, तो फिर ये सारे काम हो सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सुबह की जो मॉर्निंग PT है वो रेगुलर करें, ठीक है। और उसको जो है ना कभी भी जो है ना वो अपसेंट ना हो, ठीक है। अपसेंट वाला बंदा तो खैर किसी जगह पे कामयाब ही नहीं होता है, ठीक है। लेट उठने वाला, अपसेंट होने वाला, तो बस रेगुलर फिज़िकली फिटनेस करें, ठीक है। पहले हल्का हल्का काम शुरू करें, फिर उसके बाद थोड़ा सा तेज़ करें,
پھر اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا اور تیز کریں، ٹھیک ہے. تو اپنی جو رننگ ہے اس کو آپ پہلے 9 منٹ سے کم کرتے ہوئے 8 منٹ، 7 منٹ، 6.5 منٹ، جب آپ 6 منٹ پہ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ فٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو پی ایم اے کے لیے تو 5.5 منٹ ٹائم ہے ٹینر کے لیے، ٹھیک ہے. ہر جو ہے نا وہ 5 سیکنڈ کے بعد ایک نمبر ڈاؤن ہوتا ہے اور 15 لاسٹ سکسر کو 15 سیکنڈ دیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو باقی ٹیسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سب میں فٹنس ہے. اگر آپ فٹ ہوں گے نا تو آپ سارے کام کر لیں گے، اگر آپ فٹ نہیں ہیں نا تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی فٹنس جو ہے نا اس کو بھی صحیح رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں ان نشوں سے، سگریٹ سے، نسوار سے، بری چیزوں سے، برے دوستوں سے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا کمزور کرنا ہے. تو کویشچن ہے بچے پوچھ سکتے ہیں سر سے، سب کویشچن کریں. جی اچھا سر، جن کا یہ نی ناکنگ کا ایشو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ایکسرسائز ہے؟ اس کے لیے نہیں نا نی ناکنگ کے لیے، جی نی ناکنگ کے لیے سب سے پہلے باڈی کو گرم کرے، جسم کو گرم کرے، ٹھیک ہے. جب جسم سے پسینہ نکل رہا ہو، باڈی فل گرم ہو، تو اس کے لیے 3-4 ایکسرسائزیں ہیں، ٹھیک ہے. ٹانگیں کھول کر کے، تو پوری فل ٹانگیں جو ہے نا وہ کھولنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جتنی آپ ٹانگیں کھول سکتے ہیں زمین کے نیچے، یعنی جتنا آپ اس ایریے کو جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگیں کھول کر کے. ایک تو وہ ایکسرسائز ہے، اور ایک جو ہے نا وہ ہے ایک ٹانگ کو سیدھا کرنا ہے، ایک کے اوپر بیٹھنا ہے آپ نے، پھر دوسری طرف اسی طریقے سے کرنا ہے. پھر تیسری جو ایکسرسائز ہے وہ بازو آپ نے سیدھا اوپر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے نا وہ پاؤں پہ لگانا ہے ٹانگیں کھول کر کے، اور دوسرا اوپر سیدھا رکھنا ہے، پھر اس کو کراس دائیں بائیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایسی ایکسرسائزیں ہیں، ٹھیک ہے، جس سے نی ناکنگ کھل جاتا ہے. نی ناکنگ کے لیے ضروری ہے کہ جتنی کم عمر میں آپ سٹارٹ کریں گے اتنا جلدی آپ نی ناکنگ کھلے گی. یعنی کہ 6ٹھی جماعت والے کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ میں نی ناکنگ ہے میری، تو اس کا ابھی جسم جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو جدھر موڑیں وہ مڑ جاتا ہے. تو جو جتنا پرانا ہو جاتا ہے پھر اس کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو کم سے کم اس کا ٹائم جو ہے وہ 15 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے. جی نیکسٹ. سر میرا کویشچن ہے کہ جو بندے مطلب اوور ویٹ ہے اور ویٹ کو کس طرح لوز کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایکسرسائز یا کوئی ڈائٹ پلان آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل بتا سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وزن کریں کہ آپ کا وزن کتنا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں جتنا وزن آپ کو چاہیے اس کے لیے ایک آرمی والوں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے کہ جتنی عمر ہو اتنا وزن ہو اتنا قد ہو. سب سے پہلے وہ آپ چیک کریں کہ آپ نے کتنا وزن کم کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جس کا ویٹ زیادہ ہو وہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں جیسے سموسا ہے، پکوڑا ہے، پراٹھا ہے، یہ ایسی چیزیں آپ نے بہت کم استعمال کرنی ہے. یعنی ان کے وہ چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے جس نے ویٹ کم کرنا ہے. تو سادی روٹی جو ہے نا وہ کھائیں، سادہ ناشتہ کریں، اور اس کے بعد واک کریں، ٹھیک ہے. واک سے سٹارٹ کریں، پہلے واک کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ اس کو زیادہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. پہلے فرض کریں آپ نے جو ہے نا وہ ایک حساب لگا لیں کہ یہ 400 گز کا جو ہے نا وہ گراؤنڈ ہے، تو آپ اس کا 1 راؤنڈ لگائیں، پھر دوسرے دن 2 راؤنڈ لگائیں، تیسرے دن جو ہے نا وہ اس کے راؤنڈ بڑھاتے جائیں، فٹنس کرتے جائیں. اور وہ جو ڈائٹ میں نے بتائی ہے اس کا خیال کریں، ٹھیک ہے. اتنا بھی کم نہ کھائیں کہ آپ جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے کوئی اور مسئلہ آپ کو. لیکن یہ ہے کہ اسپیشلی جو تلی ہوئی چیزیں ہیں یہ وزن بڑھاتی ہیں. اچھا، میری جب سلیکشن ہوئی تھی نا پاکستان آرمی میں، تو میرے ٹیچر بھی ادریس صاحب ہیں. میری فٹنس ادریس صاحب نے کی ہے، یہ میرے ذہن میں بات آئی. تو سر نے میری فٹنس کی تھی. وابڈا کے تربیلا میں لیکچرار تھا، تو سر وہاں پہ اسپورٹس افسر تھے، تو ان کے ہاتھوں سے نکلا ہوں میں خود. جی نیکسٹ کویشچن پوچھیں گے. سر اسٹیمنا انکریز کرنے کے لیے کون سی ایکسرسائز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اسٹیمنا کے لیے، اسٹیمنا انکریز کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو رننگ سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. رننگ کریں گے، پھر اس کے بعد
وہ اس کو آپ بڑھاتے جائیں ٹھیک ہے. جب آپ کی سانس جو ہے نا وہ کم چڑھے, جب آپ تھکاوٹ زیادہ ہو, ٹانگیں آپ کی جو ہے نا وہ تھکے نہ زیادہ, ٹھیک ہے, بازو زیادہ نہ تھکیں اور سانس آپ کو زیادہ نہ چڑھے, تو اس کا مطلب ہے آپ فٹ ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو سانس چڑھ رہا ہے, آپ تھوڑی سی رننگ کرتے ہیں, آپ کو سانس چڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ فٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ 1 میل کر کے آئیں تو پتہ چلے کہ آپ کی ٹانگوں میں جان ہے, تو آپ فٹ ہیں. اگر آپ رننگ نہیں کرتے ہیں, اٹھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو سو کر کے تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کم از کم پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اسٹریچنگ ایکسرسائزیں کریں, باڈی کو تیار کریں, باڈی کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے بعد پھر آپ رننگ اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ فٹنس کو بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ آپ فٹ ہو جائیں گے. جی نیکسٹ. سر اکثر رننگ میں سانس پھولتی ہے, تو مطلب اس کے لیے کیا ٹیکنیکس ہے کہ ہم مطلب زیادہ رننگ کر سکتے ہیں اور ہماری سانس مطلب کم پھولے؟ اصل میں یہ ساری چیز جو ہے نا یہ فٹنس میں ہی آتی ہے کہ بندہ فٹ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے سانس چڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ رننگ کریں گے, جس طریقے سے آپ جو ہے نا بھاگیں گے, دوڑیں گے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو فٹ کریں گے, آہستہ آہستہ آپ کی فٹنس جو ہے وہ جب سیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کا سانس پھولنا بھی بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اکثر دمے والے مریض بھی جاتے ہیں جو ہے نا وہ اکثر ایکسرسائز اگر کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو آپ جو ہے نا وہ جب اسٹارٹ کریں گے تو وہ ریگولر اسٹارٹ کریں, ریسٹ نہ کریں بیچ میں, کیونکہ ریسٹ کرنے سے پھر باڈی اسی طریقے سے پیچھے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بعض شہر ایسے ہیں, بعض ایسے علاقے ہیں وہاں پر آکسیجن کی کمی ہے, جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں, ٹھیک ہے, تو جب دوبارہ بندہ اسٹارٹ کرتا ہے تو پھر وہ سانس چڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ریگولر ایکسرسائز کی ضرورت ہے, یعنی ریگولر آپ ایکسرسائز کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. جی آپ کویشچن ضرور کیا کرو. ہاں بیٹا, رننگ ایکسرسائز کے لیے جو ہے نا وہ پہلے اسٹریچنگ ایکسرسائزیں, اسٹارٹنگ یعنی جسم جو ہے نا وہ جسم کو کھولنا ہے, صحیح اسٹریچنگ ایکسرسائزیں کرنی ہے, پسینہ آپ کو آیا ہوا ہو. ٹھیک ہے, ٹھنڈی باڈی سے کبھی بھی رننگ نہیں کرنی ہے ورنہ آپ کا مسل پل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور آپ کے جسم میں اور درد بن جائیں گے. تو پہلے جسم کو تیار کریں, گرم کریں, اس کے بعد آپ رننگ اسٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ رننگ جو ہے نا وہ اس کو تو تھوڑا سا بڑھاتے جائیں, رننگ زیادہ کرتے جائیں, بڑھاتے جائیں, تو آپ انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے. اور جیسے نا میرا جب پش اپ کرتے ہیں اور بازو وائبریشن کرتے ہیں پش اپ میں جب, جی بالکل, وہ وائبریشن اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ فٹ نہیں ہے, آپ کے بازو میں جان نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے بازو میں جان ڈالنے کے لیے پش اپ پوزیشن میں رہیں, سب سے پہلے پش اپ پوزیشن میں رہیں اور بازو میں جان ڈالیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ کو پسینہ خوب پسینہ آ جائے, یعنی یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے پش اپ کی, پش اپ پوزیشن میں ہی بندے کو پسینہ آ جاتا ہے. گھٹنے زمین پر نہیں لگانے ہیں آپ نے, اور گھٹنوں کو اٹھا کر کے رکھنا ہے, اور بازو جو ہے نا وہ سیدھے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی آپ کی چھاتی ہے اس کے مطابق آپ نے بازو کھولنے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو 3 منٹ سے اسٹارٹ کریں, 3 منٹ سے لے کر کے 5 منٹ تک آپ پش اپ دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے بازو میں جان آنی شروع ہو جائے گی, پھر وہ نہیں کریں گے ورزش. جی سب پوچھیے. میرا کویشچن ہے کہ اکثر ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا تو اس سے ہمیں ویکنیس ہوتی ہے, زیادہ ایکسرسائز کرنے سے ویکنیس ہوتی ہے, تو اس کے لیے مطلب کیا ایسا ڈائٹ ہم لیں جس سے ہمارے پروٹین یا انرجی لیول برقرار ہو سکے؟ اس کے لیے بیٹا یہ ہے کہ ظاہر ہے رننگ کرنے سے فزیکلی فٹ اپنے آپ کو کرنے کے لیے ویکنس تو آئے گی, لیکن وہ ویکنس جو ہے ایکچوئل ویکنس نہیں ہے, وہ فٹنس ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنی فٹنس درکار ہے, تو آپ اس کے حساب سے جو ہے نا وہ فٹنس کریں. تو ویکنس اتنی وہ اس سے تو آتی ہے فٹ کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے اس میں ہلکا ہونا پڑتا ہے, موٹاپا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہلکی پھلکی ڈائٹ رکھیں. ٹھیک ہے, زیادہ پھر بھی نہ کھائیں کیونکہ یہ فٹنس ہے, آپ نے فٹنس بحال رکھنی ہے. اچھا میرا سر کویشچن ہے, بچے آتے ہیں میرے پاس گھبرا جاتے ہیں, ایکسرسائز ہے ڈیلی میں کراتا ہوں, اور بعض بچے بہت گھبرا جاتے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے یہ ہے سر کہ وہ ابھی چونکہ وہ نئے ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ابھی جو ہے نا فٹ نہیں ہوتے ہیں.
جب وہ فٹ ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ جب فٹ ہوں گے تو وہ بھاگیں گے بھی، دوڑیں بھی. جیسے کہ ابھی پی ایم اے میں ایک کیڈٹ جاتا ہے تو وہ پہلے 15 دن جو ہے نا اس کا فٹنس پروگرام چلتا ہے، یعنی اس کو کوئی پش اپ سٹ اپ چن اپ وغیرہ نہیں سکھایا جاتا ہے، اس کو صرف اور صرف جو ہے نا وہ اس کی فٹنس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو جتنا رگڑا لگ سکتا ہے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا جتنا فٹ ہو سکتا ہے وہ فٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، جب بندہ فٹ ہو جاتا ہے تو اس کی گھبراہٹ، اس کا سانس چڑھنا، اس کے یہ سارے پرابلم اس کے دور ہو جاتے ہیں. پھر وہ بھاگتا ہے، خوشی سے بھاگتا ہے، خوشی سے جو ہے کہتا ہے کہ میں بھاگوں دوڑوں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو بالکل ہلکا محسوس کرتا ہے. اس کو ہم شروع میں جب اگر پنشمنٹ دیں تو وہ پنشمنٹ کو سزا سمجھتا ہے، لیکن وہ جب فٹ ہو جاتا ہے تو پنشمنٹ کو اپنی فٹنس کے طور پر استعمال کرتا ہے. ایسا ہی. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ، آپ نے وقت نکالا، ہمیں ٹائم دیا. لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. جی احسان صاحب ادریس صاحب کے بیٹے ہیں. اچھا تو ان پرندوں کا شوق ہے، پورے چڑیا گھر بنائے ہوئے ہیں، جی تو تھوڑا وزٹ کرا دیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو. جی، یہ جو ہے یہ فائٹر برڈ ہے. اچھا، یہ 2 ٹائم ونر ہے، یہ والا میل ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر، اور یہ اب اس کو میں نے ایز اے بریڈر یوز کیا ہوا ہے. یہ 2 اس کے ساتھ میں نے ہیری پٹی. اس کی کیا پرائز ہے؟ اگر یہ پرائز تو آپ اس کی سمجھے نا کہ یہ انمول پرائز ہے. انمول یہ چیزیں نہیں دیتے ہیں، آپ یہ ہیں؟ پرائز والی چیزیں نہیں ہیں. اور یہ چھوٹے جو ہیں یہ تو دیسی ہیں، بچے ہیں ابھی. نہیں یہ بھی نہیں کہ بچے ہیں. اچھا انہیں کے ہیں. ہاں جی، یہ مشکا ہے، بلیک مشکا. اچھا، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. بلیک مشکا. یہ مشکا، اچھا، یہ بھی بڑی نایاب چیز ہے. دونوں پیئر ہے. ٹھیک ہے، یہ کدھر سے لاتے ہیں؟ یہ سر مختلف ایریے سے ہم کرتے ہیں اس کو. اچھا، میاں والی یا آگے پیچھے جہاں کہیں سے بھی ہمیں کوئی چیز پتہ لگتی ہے کہ اور یہ ان کے لیے باقاعدہ پنکھوں کا بندوبست کیا ہوا گرمی سے بچانے کا. یہ جو میل ہے یہ اس کو میں ابھی تیار کر رہا ہوں. اچھا، یہ والا یہ برڈ جو ہے اس کو میں فائٹر مطلب یوں سمجھے کہ اس کی ٹریننگ چل رہی ہے ابھی. اچھا، ٹھیک ہے سر، یہ لاکھا ہے. لاکھا. ہاں جی لاکھا. یہ چینا ہے. یہ اچھا، چینا ہمیں تو- ساوا چینا ہے اس کو ہمیں تو بولتے نام ہیں. نہیں آتے، سبز رنگ ساوا کے. چینا. جی جی. اور اور پیچھے اس جو کے ساتھ جو ہے وہ امروئی مادی لگی ہوئی ہے وہ. امروئی مادی. ہاں جی، اور یہ وائٹ. اچھا، یہ بہت خوبصورت ہے. ہاں جی. اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی تیار ہو رہے ہیں. یہ ہاں یہ تو تیار ہو رہے ہیں. یہ مادی جو ہے یہ اس کے ساتھ تھی، یہ باہر نکلی ہوئی ہے. اچھا، یہ سب سے ٹاپ کلاس، یہ 3 ٹائم ونر ہے. یہ اچھا. آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں نا، جی جی. یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ کچھ چیز ہے. اچھا، غور سے دیکھیں. جی جی. واقعی یہ یہ نہیں بس ابھی اس کے ساتھ تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں نا. سوری، اگر یہ اس طرح سامنے آ گیا نا پھر آپ سامنے سے فرنٹ پیج اس کا دیکھیے گا آپ کو صحیح. واقعی یہ ٹھیک ہے سر. اور اس کے ساتھ بھی میں نے یہ وائٹ ہیریاں لگائی ہوئی ہیں. اچھا. اور یہ آگے جو ہے یہ والا یہ ریڈ چینا نہیں، اس کی بھی ایک خاصیت ہے. اچھا، ہاں جی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کی کیا خاصیت؟ میں دکھاتا ہوں. جی جی. اس کو آپ جہاں سے بھی اٹھائیں گے نا، جی جی. یہ نیچے سے وائٹ ہے، اچھا، نیچے سے پورا وائٹ ہے، اوپر سے بلیک ہے. اوپر سے اس کے کلرز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی فائٹر ہے. اس کی نا یہ دیکھ رہے ہیں نوک یہ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے. جی جی. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی ہم نے لڑایا تھا. اچھا. یہ فائٹر برڈ ہے، واہ. لیکن اب وہ شوق نہیں رہا فائٹنگ والا، اچھا. اب بریڈنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. جو ان میں سے سب سے نایاب چیز میرے پاس ہے، سب سے نایاب چیز وہ باہر ہے. ہاں، باہر ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ بڑی خوبصورت ہے. یہ بھی اس کے ساتھ 2 بچے ہیں نا وہ. اچھا. یہ بھی مشکی ہے. اوپر سے مور کی طرح اس کے وہ ہیں. ہاں یہ مشکی ہے. مشکا ایک کلر کا نام ہے نا. اچھا. ہاں جی، یعنی بلیک کو یہ مشکا. بہت قیمت ہوگی اس کی بھی. جی جی. یہ پیر لگے ہوئے ہیں نا اس جی کے ساتھ. جی، ایسا ہی ہے. یہ اس کا پیر ہے، اچھا. لیکن اس کے ساتھ بچے ہیں تو میں نے اس کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے.
اب میں آپ کو اس کی نا سب سے اعلیٰ چیز دکھاتا ہوں جو میرے پاس رنگ برڈ ہے جو تھائی لینڈ کا اچھا میں نے تھائی لینڈ سے بہت جائے گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دو جو فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جی جی ٹانگوں میں گولڈ کی رنگیں ڈلی ہوئی ہیں, گولڈ یہ والی, یہ تھائی لینڈ, یہ چکور کراس ہے. اچھا یہ چکور نہیں ہوتی جو, جی جی یہ وہ چکور کراس ہے. سارے الرٹ ہو گئے ہیں. یہ وائٹ میں سے. اچھا ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ فل بلیک ہے, ٹانگ بھی اور اس کا گوشت بھی بلیک ہے. تو یہ کوئی خریدنا چاہے تو دیتے بھی ہیں نہیں آپ؟ میں نہیں دیتا, اچھا آپ نے کبھی بھی نہیں دیتا. بہت یہ شوق وہ ہے. چیزیں ہیں جو میں نے بڑے دل سے بنائی اچھا ہیں ماشاء اللہ. ان کے لیے. کتنے عرصے سے یہ شوق ہے؟ جی کتنے عرصہ ہو گیا یہ شوق؟ یہ تو یوں سمجھ لیں کہ میں مجھے کافی عرصہ ہو گیا. پہلے میں نے گھوڑے, کتے اور یہ بلیاں اور یہ اچھا جانوروں سے پیار ہے مجھے. ماشاء اللہ. تو اور گھوڑے بھی بیچ دیے؟ نہیں, گھوڑے ریس کورس میں رکھے ہوئے ہیں. اچھا ہیں وہاں پہ؟ ہاں جی, ریس کتنے گھوڑے ہیں ابھی؟ 2 گھوڑے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ٹھیک. تو یہ ماشاءاللہ اب یہ ہیں, اب مجھ سے لوگ مانگتے ہیں, میں نہیں دیتا کیونکہ نہیں، میں شوق نے کی ان کو بات ہے. اتنا پالا ہوا اپنے ہے. بچوں کی طرح آپ نے ہاں, ان کے لیے انکیوبیٹرز رکھے ہوئے ہیں, بروڈر رکھے ہوئے ہیں اندر. اچھا. ٹھیک ہے, تو بڑا خرچہ اس پہ کر رہے جی ہیں. جی جی, اور ان کی فیڈ پہ بڑا خرچہ ہوتا ہے. جی جی پنکھے لگے ہیں دیکھیں. ٹھیک ہے, ان کی مینٹیننس کافی ہوتی ہے. جی، ان جی. کی میڈیکیشن جو ہے وہ بہت ہوتی ہے, جی بہت بڑی مہنگی احتیاط کرنی پڑتی ہے. جی. انجیکشن لگاتے ہوں گے؟ جی, ویکسینیشن وغیرہ, اور اس کی میڈیکیشن, اور پلس ان کے جو وٹامنز ہیں وہ ہی. تو یہ صورت ہے.